बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने कौम को तो क्या बल्कि सहाफ़ियों को, तज्ज़िया निगारों को और दानिश्वरों को, अदीबों को, मुहक्किकों को और जितने भी शोबा सहाफ़त से मुंसलिक लोग हैं वो और जितने भी बड़े सियासी पंडित हैं सबको दो सवालों के पीछे लगा दिया है। सवाल है दो सवालों का और सवाल है उन दो सवालों के जवाब का जो किसी को ढूंढने से नहीं मिल रहे। अब वो सवाल क्या हैं? आज के व्लॉग में हम इस अहम इशू पर तफसील से बात करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसको ज़रा आखिर तक आप देखेंगे तो आप मेरी मंतक को शायद समझ पाएँ। नाज़रीन, वो सवाल क्या हैं? उनमें से पहला सवाल ये है कि इमरान खान कब गिरफ्तार होगा। इमरान खान की गिरफ्तारी एक यूं समझ लें कि एक ऐसा मुअम्मा बनी हुई है कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ना किसी सहाफ़ी के पास है, ना किसी तज्ज़िया निगार के पास है, ना किसी दानिश्वर के पास है, ना किसी मुहक्किक के पास है, ना किसी सियासी पंडित के पास है, ना जो हुकूमत में मौजूद है उनके पास है और ना जो हुकूमत से बाहर है उनके पास है। अगर है तो फिर किसके पास है? ना ही इस्टेब्लिशमेंट के पास है। कहते हैं ना कि जो हकीकत के राज जानते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो हकीकत से बेखबर होते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो बड़बड़ कर रहे हैं वो हकीकत से बेखबर हैं और जो हकीकत जानते हैं वो समझो कुछ नहीं जानते। तो बहरहाल इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से इस वक्त तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जिस तरह मैंने कहा था, अब जरा देखें, 9 मई फुर हो गई, इमरान खान फुर हो गए, पाकिस्तान हार गया, IMF ने इमरान खान की जो सहूलतकारी की वो जीत गया। अब मुल्क चलाओ, मईशत मुस्तहकम करो या फिर इमरान खान को गिरफ्तार करो, PTI पर पाबंदी आयद करो या फिर इंतशार बर्पा करो और मुल्क को तबाह करो। IMF ने सीधी सी बात रखी और जाहिर है कि IMF के पीछे अमेरिका था और अमेरिका के पीछे कांग्रेसमैन्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिन पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी। मैं तो कहता हूं कि मिलियंस ऑफ डॉलर, बल्कि इन बिलियंस ऑफ डॉलर में। अगर वो इन्वेस्टमेंट वहां की बजाय खुद यहाँ कर दी जाती, जाहिर है अब वो पैसा जिनका है उनका है, हम क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में फिर तो कई बहाने घड़े जा सकते हैं कि जी उमर अता बंदियाल साहब बैठे हुए हैं, वो सहूलतकारी करेंगे, वो ये करेंगे, फलां कोर्ट में यूं होगा। तो भाई सीधी बात करो ना, आप केस प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आपकी FIRs में दम नहीं है। आपने जिन बुनियादों पर FIRs दाखिल की हैं, 780 समेत जो भी मुकदमा दाखिल किए हैं, उनमें कोई दम नहीं है। मैंने क्यों कहा 9 मई फुर? इसलिए कि 9 मई महज एक 9 मई था, उस पर सियासत की गई, हुकूमत ने भी की, इस्टेब्लिशमेंट ने की और उसका विक्टिम बना इमरान खान। और फिर इमरान खान भी बच गया और जेल में पड़े हैं कुछ कारकुनान और ये खेल यूं ही चलता रहेगा। तो मतलब आखिर अंजाम क्या होगा? यानी अब अलकादिर ट्रस्ट केस कोई पता नहीं, तोशाखाना केस कोई पता नहीं, फॉरेन फंडिंग केस कोई पता नहीं, टेरियन वाइट केस कोई पता नहीं, दहशतगर्दी के इतने सारे केस कोई पता नहीं। तो फिर 9 मई कोई पता नहीं। तो बहरहाल इमरान खान के हवाले से ये भी एक अब जो नए फार्मूले, यानी रोज नई तारीखें, रोज नए तज्जिए, रोज नई बातें, मतलब जितने भी जो है वो जो बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े नाम जो टीवी से अलग कमा रहे हैं और यूट्यूब पे उन्होंने अलग से लूट मचाई हुई है, तो वो रोज नई तारीख, नई डेडलाइन, कभी जुलाई, फिर कभी सितंबर होगा, कभी जो है वो फरवरी में ये हो जाएगा, फिर जो है वो जून की जो गर्मियाँ जो है वो अडियाला में इमरान गुजारेंगे, ईद इमरान खान जेल में गुजारने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ वो है कि जिनका ना कुछ सिर है ना पैर है। तो बहरहाल
اس حوالے سے سیدھی بات ہے کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو ماموں بنایا۔ حکومت کا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم نے ملک کی معیشت کو بچانے کا ذمہ لیا تھا، ہم نے ملک کو بچانے کا ذمہ لیا تھا، اپنی سیاسی اساس کو داؤ پر لگا کر ملک کو بچایا ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ملک کی معیشت کو بچایا ہے۔ عمران خان جن کا بچہ ہے وہ جانے، آپ جانے، عمران خان جانے، ہم یہ اپنا پلو جھاڑ کے رکھ رہے ہیں اپنے کاندھے پر، فی امان اللہ۔ اب یہ معاملہ پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں، اب اسٹیبلشمنٹ کرے تو کرے کیا، یہ وہ سوال ہے، یعنی سوال کے اندر سوال ہے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری طرف، جو دوسرا سوال ہے کہ انتخابات کب ہوں گے۔ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، نہیں 10 کو ہوگی، نہیں شہباز شریف کی سلپ آف ٹنگ ہے، 14 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ نہیں جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سخت اسٹینڈ، ہم تو آئین 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 صرف آپ کے مفادات کے تحفظ کا، آپ کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کی ایک بک ہے بس، اس سے آگے کیا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے، اور پارلیمان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں، یہ الیکشن 90 دنوں میں ہوں گے، تو 90 دنوں میں کیسے ہوں گے؟ اب آتے ہیں اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ 90 دنوں میں الیکشن کیسے ہوں گے۔ 90 دنوں کے آگے عمران خان خود اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں ایک بند باندھ کے چلے گئے کہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اور نئی مردم شماری پر 35 ارب روپے پھونک دیے گئے ڈیجیٹل سینسس پر، اور وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا اعتراض ہے، اس پر ایم کیو ایم کو تو اعتراض ہے ہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم جیسی نمک حرام، گندی اور غلیظ سیاست کرنے والی جماعت میں نے نمک حرام نہیں دیکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سندھ نے پناہ دی اور آج سندھ کے سینے میں خنجر گونپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ گندے اور غلیظ لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، اور رہا ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ الطاف ہو یا پھر ایم کیو ایم پاکستان ہو، جو بھی سندھ کی تقسیم کی بات کرے گا، بہرحال پھر حالات پتہ نہیں بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے سندھ کی کانگریس جماعتوں کو بھی اعتراض ہے کہ جی ڈیجیٹل مردم شماری پر نہیں۔ تو پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہیں تو پھر کیا؟ الیکشن کمیشن پریشان ہے کہ جی حکومت کے ختم ہونے میں باقی 28 دن رہ گئے ہیں، ابھی تک سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوا ہے۔ سی سی آئی کا اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ ہوگا کہ آئندہ عام انتخابات ڈیجیٹل سینسس پر کروائے جائیں یا پھر 2017 کے سینسس پر کروائے جائیں۔ اگر 2017 کے سینسس پر کروائے جاتے ہیں تو اس ڈیجیٹل مردم شماری پر جو 35 ارب روپے پھونک دیے گئے، کیا وہ محض ایک تجربے کے لیے پھونکے گئے؟ اب اگر جو ہے وہ سی سی آئی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو مردم شماری ہے وہ اپنا جو انتخابات ہیں وہ ہم ڈیجیٹل سینسس پر کرواتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اعتراضات، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشنز، صوبائی، قومی حلقہ بندیاں، پھر یہ معاملات نمٹاتے اعتراضات نمٹاتے دسمبر جنوری گزر جائے گا۔ تو پھر الیکشن کا شیڈیول کب آئے گا؟ تو ایک مطلب اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو پھر ممکن ہے کہ جنوری کے آخر میں شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو انتخابات کا شیڈیول دے پائے، اور اگر پچھلی مردم شماری 2017 کی مردم شماری پر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو اکتوبر نومبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس کب ہوگا اور اس سی سی آئی کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوگا۔ اگر سی سی آئی کے اجلاس میں فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اب حکومت کی تو یقیناً یہ کوشش ہوگی کہ ڈیجیٹل مردم شماری پر انتخابات کرائے جائیں تاکہ انتخابات کی تاریخ متنازع ہو جائے، پھر ڈیلیمیٹیشنز کا مسئلہ آ جائے، اور پھر تب تک عمران خان کے معاملات کو اسٹیبلشمنٹ یعنی جو
یعنی پروجیکٹ عمران کی جو آلائشیں ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ٹھکانے لگا چکی ہوگی. تو ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان اپنا نواز شریف کو تو جو ہے وہ آپ نے 62(1)(f) میں کلیئر کروا دیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی پارٹی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے قائد جہانگیر ترین کو بھی کلیئر کروا دیا. اب آگے کیا؟ تو یہ وہ سوال ہیں. عمران خان کی گرفتاری کب ہوگی؟ کوئی نہیں جانتا. الیکشن کب ہوں گے؟ کوئی نہیں جانتا. پاکستان پیپلز پارٹی الگ بیٹھی ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام فے الگ بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے درمیان جو جبری نکاح ہوا تھا، جو اس کی جو تاریخ مقرر ہے، وہ تاریخ کب آئے ہماری جان چھوٹے. تو اس وقت اتحادی حکومت کی یہ پوزیشن ہے. یہ جو جبری نکاح تھا، اب اس جبری نکاح کا انجام کیا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا. ظاہر ہے اب باقی 8-10 اگست کو کریں گے، 8-10 اگست کو کریں گے تو ان کو 90 ڈیز مل جائیں گے. تو بہرحال اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری پر نہیں کریں گے، RTS بھی یوز نہیں کریں گے، EVM بھی یوز نہیں کریں گے. جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی مدد لی جائے گی، وہ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز کے پولنگ بوتھ کے اندر یا پولنگ اسٹیشنز کے اندر نہیں ہوگی. ظاہر ہے نہیں ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیوں جو ہے وہ نتائج متنازع ہوں؟ EVM بٹھا کر کے اس سوغات کو لایا گیا تھا نا، تو اب جھیلو. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. ہر پل جو ہے تبدیلی آ رہی ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تو عمر عطا بندیال کا چیپٹر رہتا ہے. ایک یہ جو ہے وہ جوڈیشل پالیٹکس، ڈرٹی جوڈیشل پالیٹکس جو اس شخص نے کی ہے، اللہ معاف کرے. ایسی پالیٹکس مطلب ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو بھی ہوا براہ راست ہوا، سیدھا ہوا، سب نے سیدھے ہو کے کھیلا. لیکن اس شخص نے جو ہے وہ نقاب کوئی اور پہن رکھا ہے اور اندر چہرہ کوئی اور ہے. ابھی جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے، اب اس کی سماعت ہونی ہے منگل کے روز 18 جولائی کو میرے خیال میں. اور اس کے علاوہ 10 سال کے بعد یہ ہے اس کی چیف جسٹس کی کارکردگی، جو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے 8,900 پتہ نہیں 8,796 کیسز میں نے نمٹائے ہیں. اور کچھ خدا کا خوف کرو، جھوٹ بھی اتنا بولو جتنا کوئی برداشت کر سکے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر جو اپنا ایک کیس جنرل مشرف کا مئی 2013 کا کہ چترال اور کراچی سے ان کے نامزدگی کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے تھے عام انتخابات میں، اور اس کو انہوں نے اپیل میں گئے تھے وہ، اور 10 سال کے بعد آج اپیل جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس صاحب نے لگائی ہے، اور اپنی ہی جو ہے اس میں لگائی ہے، اور خود ہی اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور 2 ججز اور ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، جن کو بس آیا ہاں جی نہیں ہے، یہ ہو چکی، چلو جی یہ یعنی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی، اس کو ختم کر دیں، ختم جی، ڈسپوز آف. ہاں جی 8,700 8,800 ہو گئی، ہاں جی یہ کیس یوں کر دو، یہ یوں ہو گیا. یہی کیسز رہ گئے ہیں باقی. اب جو ہے وہ بندیال صاحب یہی کھیلیں گے. اب کھیلیں گے وہ کریویٹو، اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کریویٹو ریویو پر. اب وہ کھیلیں گے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر. اسی طرح کھیلیں گے، اور جاتے جاتے جو بم پھوڑ کر جائیں گے، جو یہ بم پھوڑیں گے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی یاد رکھیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین جاتے جاتے ایک اہم ترین خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا ہے، اور ذوب میں جو دہشت گردی کے حملے میں 10 کے قریب ذوب میں دہشت گردوں کے حملے میں
جو 10 سے زائد جوان شہید ہوئے تھے اس آپریشن کے حوالے سے، اور جو زخمی ہیں ان کی بھی انہوں نے عیادت کی، اور وہاں پر انہوں نے بریفنگ بھی لی، اور پھر افغانستان میں ٹی ٹی پی کی کارروائیاں اور محفوظ ٹھکانوں کے حوالے سے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ ہمارے شہداء کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، اور جو زخمی جوان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جلد صحت یاب ہوں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ بلوچستان میں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک گرینڈ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔